बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब नसीम हिदायत की झोंके, जल्द अव्वल ता चहारुम, पार्ट नंबर 25। सवाल, अपने कबूल इस्लाम के बारे में बताइए। जवाब, मैंने असल में वही बताने के लिए बात शुरू की है। मेरी सौतेली माँ का एहसान है कि उनके मजालिम ही मेरी हिदायत का सबब बने। मेरे करीम और हादी रब के कुर्बान, जिसने जुल्म के अंधेरों से निकाल कर मुझ पर रहमत और हिदायत की बारिश फरमाई। मैं घर से निकली तो एक कपड़े बैग मेरे हाथ में था। हमारा घर एक तंग गली में था। मैं गली से निकल रही थी, मेरे वालिद कॉलेज से आ गए। वो मेरे बराबर से निकले, मगर उनकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी, वरना वो मुझे इस तरह सामान के साथ जाता देखकर वापस ले जाते और न जाने क्या करते। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंची, घर से बाहर कभी न निकली थी। मैंने दिल्ली का टिकट लिया और दिल्ली की ट्रेन में बैठ गई। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि किस डब्बे में बैठना चाहिए। फौजियों के एक डब्बे में चढ़ गई। उन बेचारों ने लड़की समझकर जगह दे दी। गाड़ी चली, रिजर्वेशन टीटी आया। फौजियों के डब्बे में मुझे देखा तो टिकट मालूम करने लगा। बराबर में बैठे फौजी ने कहा, ये मेरी बहन है, ये मेरे अल्लाह की मदद थी। उस फौजी ने बहन बनाने के बाद सारे रास्ता मेरा बहन की तरह ख्याल रखा। ऊपर की बर्थ खाली करके उस पर सोने को कहा और बार बार तसल्ली देता रहा, बहन तुम फिक्र ना करो। मैं आराम के साथ दिल्ली पहुंची। स्टेशन से बाहर निकली तो सामने सिटी बस आती दिखाई दी। मैं उस पर चढ़ गई। मेरी सीट के आगे दो नौजवान लड़के बैठे थे जो आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से मुझे शराफत का एहसास हुआ। मैंने उनसे कहा, भैया मुझे यहाँ दिल्ली में कोई गर्ल्स हॉस्टल बता दो। उन्होंने मुझसे मेरा पता मालूम किया। मैंने अपना पता बता दिया। वो मेरी मुश्किल को भांप गए। उन्होंने कहा, गर्ल्स हॉस्टल दूर है, आप ऐसा करें हमारी बहन से मिल लें, थोड़ी देर वहाँ आराम करें, वो पढ़ी लिखी हैं, आपको गर्ल्स हॉस्टल पहुंचा देंगी। उनके घर में कोई मर्द भी नहीं है। मुझे उनकी शराफत की वजह से इत्मीनान हो गया। वो मुझे सावत एक्सटेंशन अपनी बहन के यहाँ ले गए। उनकी बहन ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, नाश्ता वगैरह कराया, एक दो रोज इत्मीनान से रहने को कहा और इत्मीनान दिलाया कि मैं खुद आपको अच्छे हॉस्टल में ले चलूंगी। उनकी बहन ने मुझे अपने एक अजीज इशरत साहिब से मिलने को कहा कि उनसे मिलने के बाद ही मैं हॉस्टल वगैरह का फैसला करूं। मैं इशरत साहब के ऑफिस गई। उन्होंने कुछ देर बात करके अपने ऑफिस की एक औरत को बुलाकर उनके साथ अपनी बेवा बहन के पास भेज दिया। उनके एक अजीज आरिफ साहब थे जो उनके यहाँ आते थे। उन्होंने मुझे मूर्ति पूजा के बारे में समझाया। उनकी बातें मेरी अकल को बहुत भाई। मुझे मूर्ति पूजा बड़ी हमाकत लगने लगी। एक के बाद एक कई मुसलमान के मामलात, उनकी शराफत और एक जवान लड़की के साथ मोहताज शराफत और कुछ कुछ इस्लामी तालीमात के तारुफ ने मुझे इस्लाम की तरफ रागिब किया। और एक रोज़ मैंने आरिफ साहब से मुसलमान होने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने मुझे समझाया कि ईमान हर इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, मगर तुम परेशान हाल हो, हमारे यहाँ रह रही हो, किसी मजबूरी या हमारी थोड़ी सी हमदर्दी का बदला देने के लिए इस्लाम कबूल करना ठीक नहीं, लेकिन सोच समझ कर अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत जानकर इस्लाम कबूल करना चाहती हो तो इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात और क्या होगी। हमारी एक बहन हमेशा हमेशा की दोजख की आग से बच जाए। मैंने बहुत इत्मीनान और खुशी से इस्लाम कबूल करने को कहा। उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया। मैंने इस्लामी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने मुझे मेवात भेज दिया। सवाल, मेवात के देहाती माहौल में तो आपको बड़ा अजीब सा लगा होगा। जवाब, इब्तदा में जरा परेशानी हुई, मगर बाद में मानूस हो गई। इस्लामी तालीम के सिलसिला में मेरा वहाँ रहना बहुत मुफीद साबित हुआ। नमाज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह याद हो गई तो 10 महीना में कुछ कुरान शरीफ और उर्दू पढ़ना भी आ गई। सवाल, मौलाना जावेद अशरफ नदवी से आपकी शादी किस तरह हुई? जवाब, मेवात से दिल्ली आई तो आरिफ साहब ने बाराबंकी के एक लड़का से मेरा रिश्ता कर दिया। वो लड़का दीनदार नहीं था, मेरे लिए अब दीन ही सब कुछ था। मैंने डरते डरते आरिफ साहब से कहा कि मेरे लिए किसी दीनदार लड़के को तलाश करें, चाहे बिल्कुल फकीर ही क्यों ना हो। मेरी ख्वाहिश पर उन्होंने वो रिश्ता रद्द कर दिया। आरिफ साहब ने अपनी लड़की के रिश्ता के लिए कौमी आवाज में इश्तिहार दिया था। वो इश्तिहार मौलाना जावेद अशरफ नदवी साहब ने देखा। उनकी शादी हो गई थी, मगर बदकिस्मती से, बल्कि मेरी खुशकिस्मती से, वो शादी निभ नहीं सकी और तलाक हो गई। उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। इश्तिहार देखा तो भाइयों की मर्जी के बगैर आरिफ साहब के यहाँ रिश्ते के लिए पहुंचे। शायद आरिफ साहब उनकी दूसरी शादी की वजह से या मेरी मोहब्बत में या अपनी बेटी से जोड़ ना बैठने की वजह से मेरे बारे में बताया और मुझसे शादी करने को कहा। इस दौरान मैंने अपनी आप बीती और कबूल इस्लाम की कहानी कड़वा सच किताब के तौर पर लिख ली थी। आरिफ साहब ने मौलाना को वो किताब दिखाई। मौलाना किताब देखकर बहुत मुतासिर हुए और मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और निस्बत तय हो गई। चंद रोज के बाद एक दिन जोहर की नमाज में मेरा निकाह हो गया। मौलाना मुझे अपने घर नहीं ले जा सकते थे, खानदान और बरादरी की मुखालफत का खौफ था, इसलिए लखनऊ ले गए। पहले फिर अपने एक और साथी मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब के पास मुंबई ले गए। उनके यहाँ एक साल रखा। मुफ्ती साहब और उनकी वालदा ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया कि हकीकी माँ और भाई भी
नहीं कर सकते। सवाल, आप मदीना मुनव्वरा किस तरह आए? जवाब, मेरे अल्लाह के करम की हवा चली थी कि करम पे करम होता गया। मौलाना साहब मौलाना जावेद अशरफ नदवी का मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। मौलाना ने किसी तरह मुझे उम्रा के वीज़े पर यहाँ बुला लिया। अल्लाह ताला ने मुझे मदीना की मोहब्बत अता की थी। मेरा दिल वापसी को ना चाहा, सालों तक गैर कानूनी तौर पर यहाँ रही। मेरे 3 बच्चे अल्लाह ने मुझे मदीना मुनव्वरा में अता किए। मदीना की गलियों में खो जाने का मज़ा मेरे रब्बे करीम ने मुझे चखाया, मौला की शक्ल में। मुझे अल्लाह ताला ने इंतहाई नरम खो, हलीम, सलीम तबा और करीम नफ्स शौहर अता किया। इस पर मदीना मुनव्वरा की रिहाइश अता करके मेरे सारे गम भुला दिए। सवाल, हजरत मुफ्ती आशिक इलाही बुलंद शहरी के घराने से आपका ताल्लुक कैसे हुआ? जवाब, हमारे शौहर मौलाना साहब में शर्म बहुत है, किसी बड़े आदमी या आलिम से मिलते हुए झिझकते हैं। मुझे मालूम हुआ कि हमारे यहाँ के बड़े आलिम हजरत मुफ्ती साहब यहाँ रहते हैं। मैं उनके घर गई और हजरत मुफ्ती साहब की बीवी अम्मी जान से मिली। पहली मुलाकात के मेरे तारुफ ने उनको मुझ पर शफीक बना दिया। उन्होंने हजरत मुफ्ती मौलाना साहब से मेरा जिक्र किया। मुफ्ती साहब पर गैर मुस्लिमों में दावत का बहुत गलबा हो गया था, जिसकी वजह से वो आपके अभी मौलाना कलीम साहब से बहुत ताल्लुक रखते थे। उन्होंने हमारे शौहर को बुलवाया और दोनों ने मुझे अपनी बहन बना लिया और वाकई माँ बाप की तरह मेरी सरपरस्ती फरमाई। अम्मी जान आप भी ज़ौफ़ के बावजूद मेरे बच्चों के कपड़े अपने हाथ से सी कर पहनाती हैं। मैं किसी की दावत कर दूं तो कोई चीज़ खुद बना कर ले आती हैं। वो मुझसे, मेरे बच्चों से किस कदर मोहब्बत करती हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। हजरत मुफ्ती साहब मेरे पूरे खानदान से हद दर्जा मोहब्बत फरमाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत के घर वाले बेटे बेटियां भी मुझसे बिल्कुल बहनों जैसा सलूक करते हैं, बल्कि सब बहनों से ज्यादा मेरा ख्याल करते हैं। सवाल, हमारी अम्मी जान दादी भी तो आपकी बेटी कहती हैं, आपको बेटी कहती हैं और आपको बहुत याद करती हैं। इनसे आपका ताल्लुक कैसे हुआ? जवाब, आपके अभी मौलाना कलीम साहब से मेरे शौहर मौलाना जावेद साहब के कुछ ताल्लुकात थे। एक बार वो वालिदा को लेकर उम्रा के लिए आए। मैं उनसे मिलने गई और मदीना का मकीन होने की वजह से कुछ ज़ियाफ़त की कोशिश की। उनको मुझसे मोहब्बत हो गई। मैं तुमको तजुर्बे की बात बताती हूँ, खिदमत पे अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। आदमी अगर खिदमत का आदी हो तो पत्थर जैसे दिल में भी जगह बना लेता है। मुझे अपने बड़ों की खिदमत का पैदाइशी शौक है। किसी बड़े के कपड़े धोने, उसके सर पर मालिश करने या पाँव वगैरह दबाने में बहुत मजा आता है। बूढ़ी औरतों को तो खिदमत की जरूरत भी होती है और बड़ों का क्या, जरा सी देर में कलेजा से दुआएं देने लगते हैं। अगर जरा सा आराम कुर्बान करके आदमी किसी खिदमत कर ले तो फिर उन दुआओं से दुनिया और आखिरत बनती है। मैंने बड़ों की दुआओं में बड़ी तासीर देखी है। सवाल, मदीना मुनव्वरा में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मैंने सुना है कि आपका कोई दूर का जानने वाला या मिलने वाला आ जाए, एक पांव पर आप उसके लिए खड़ी हो जाती हैं, 5 छोटे छोटे बच्चे, और आप ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, क्या आप थकती नहीं हैं? जवाब, मेरे अल्लाह ने मुझे मदीना मुनव्वरा की सुकूनत का शर्फ बख्शा है। यहाँ के पानी और फिजा में इकराम, ज़ैफ़ और मेहमानों की खातिरदारी रखी है। हम गैर इख्तियारी तौर पर मजबूर होते हैं कि मदीना के मेहमानों की खिदमत और ज़ियाफ़त का मज़ा लें। मेरे दिल में आता है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं और आप सल्लम तक हमारे हालात पहुँचते हैं। अपने मेहमानों की ज़ियाफ़त से आप किस कदर खुश होते होंगे। जब ये बात हो तो थकन का क्या मतलब? मेरी प्यारी, इस ख्याल से भी खुशी और मज़ा महसूस होता है कि हमें रसूलुल्लाह के मेहमानों की ज़ियाफ़त और खिदमत का शर्फ मिल रहा है। मैं तो बच्चों की खिदमत भी अल्लाह का हुक्म समझ कर करती हूँ और ट्यूशन अपने शरीफ और मसाइल के बोझ तले दबे हुए शौहर का बोझ कम करने के लिए पढ़ाती हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस नीयत की वजह से हर काम में मज़ा आता है, करने के बाद फ़रत होती है। वाकई हमारे दीन ने हमें नीयत को खालिस करने का हुक्म देकर एहसान किया है। नीयत ठीक हो तो हर चीज़ में मज़ा आता है। सवाल, सुना है आप मदीना मुनव्वरा से जाना पसंद नहीं करती, यहाँ पर रोजगार वगैरह के मसाइल भी बहुत हुए और दूसरी जगहों से बुलावे भी बहुत आए। जवाब, असल में मदीना जिसने देख लिया वो जन्नत के अलावा कहीं जाना चाहे, ऐसा हो सकता है? मेरी ख्वाहिश और आखिरी तमन्ना है कि बकी पाक की खाक मुझे मिल जाए। तुम भी दुआ करना। रोते हुए मैं यहाँ के कबूतरों को देखती हूँ तो दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, आपने बकी पाक के दाने इनको मुकद्दर कर दिए, मेरे लिए अपने नबी के कदमों की ये खाक मुकद्दर फरमा दीजिए। सवाल, आपने अपने घर वालों की कुछ खैर खबर नहीं ली? उन्होंने आपको तलाश भी नहीं किया? जवाब, शायद उन्होंने मुझे तलाश नहीं किया, असल में उन्होंने तो यकीन कर लिया था कि मैंने खुदकशी कर ली है। गुज़िश्ता साल से मेरे वालिद और भाई से मेरा राब्ता हुआ है। यहाँ मदीना मुनव्वरा में जम्मू के एक तालिब इल्म पढ़ते थे। उन्होंने मेरे वालिद को मेरा पता बता दिया। वो बेचैन हो गए। मैं वीज़ा लगवाने हिंदुस्तान गई। जब ही झिझक कर बार बार हाँ और ना ना करके एक एक जगह मेरी उनसे पुरानी दिल्ली में मुलाकात हो गई। वो बहुत रोए और जब मैंने सारे हालात बताए तो वो बहुत नादिम हुए। अब वो मुझे दूसरे तीसरे रोज़ फ़ोन करते हैं, मौलाना जावेद अशरफ, और मैंने उनको इस्लाम की दावत भी दी है। उन्होंने बुत परस्ती छोड़ दी है। हम लोगों ने आपके अभी मौलाना कलीम साहब से दरख्वास्त की है, बल्कि उन्होंने खुद ही उनका पता लिया है। उन्होंने अपने साथियों को लगाया है और उम्मीद दिलाई है कि वो इंशाल्लाह ज़रूर इस्लाम कबूल करेंगे।
سوال آپ کو کہ سوتیلی والدہ حیات ہے، ان سے بھی کوئی رابطہ ہے؟ جواب: ہاں، وہ بھی زندہ ہے، ان سے بھی میں نے فون پر ایک بار بات کی۔ وہ بہت معافی مانگ رہی تھی، مگر میں اپنی قسمت کے بننے اور غم کے اندھیرے کی صبح ہونے میں سب سے بڑا احسان انہی کا مانتی ہوں کہ ان کے مظالم بھی میری ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میں نے ملتزم پر اور ہر خاص موقع پر اپنے ایک بڑے محسن کی طرح ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ میرے اللہ کی عجیب شان کہ ان کے سارے مظالم مجھے آخری درجہ کے احسان لگتے ہیں۔ ان کے لیے میں بلک بلک کر ہدایت کی دعا کرتی ہوں۔ گزشتہ حج کے موقع پر عرفات میں نے سب سے زیادہ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔ سوال: بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جواب: یہاں سعودی عرب کے اسکولوں میں تربیت کا نظم بہت عجیب ہے۔ ہمارا ارادہ ہے ہمارا ایک ایک بچہ داعی بنے اور دین کی خدمت کرے۔ الحمدللہ میں نے بھی حضرت مفتی عاشق الہی کی تفسیر انوار البیان کا ہندی ترجمہ حضرت کی حیات میں شروع کیا تھا۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی یہ خدمت مجھ سے لے لے، اس لیے ہم لوگ مدرسہ سے زیادہ گھر پر ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرتے ہیں۔ سوال: ارمغان کے واسطے سے آپ مسلمانوں کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گی؟ جواب: میں درخواست ہی کر سکتی ہوں کہ وہ اپنا منصب پہچانیں اور غیر مسلموں سے رابطہ قائم کریں، اور ساتھ ہی اپنے کردار کو اسلام سے آراستہ کریں اور اپنے آپ کو مجسم دعوت بنائیں اور اپنے عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ ایکڑوں لیڈروں کھلاڑیوں کو آئیڈل بنانے کی بجائے صرف ہمارے نبی کو آئیڈل بنائیں گے۔ اس سے زیادہ پرکشش کوئی اور کردار ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ ریڈیو، ٹی وی اور میڈیا کے واسطے سے حدود شریعت میں رہ کر اسلام لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کے لیے تحریک چلائی جائے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول کر لیں اور مجھ سے کچھ کام لے لیں۔ بس میری یہی حسرت ہے کہ میں اور میری نسلیں دین کی خدمت، خصوصاً دین کی دعوت کے لیے قبول ہو جائیں۔ ہمارے بعض متعلقین کہتے ہیں کہ تم لوگ اتنے دنوں سے مدینہ میں رہتے ہو، گھر بھی نہیں بنایا۔ میں اکثر ان سے کہتی ہوں کہ ہم مدینہ میں بقی پاک کا پیوند بننے کے لیے پڑے ہیں، دنیا بسانے کے لیے تو ہم پیرس جاتے، نیو یارک جاتے۔ یہ ان کے لیے جواب کہتی ہوں، ورنہ میرا خیال ہے کہ دنیا کی زندگی کا مزہ اور راحت بھی مدینہ منورہ کی زندگی میں ہے۔ پیرس کے لوگوں کو اس کی خاک بھی نصیب نہ ہوگی۔ سوال: بہت بہت شکریہ شہناز پھپھو، آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، آپ پر تو بڑا رشک آ رہا ہے۔ جواب: پیاری اسما، تمہارا نام کب سے سنتے اور ارمغان میں پڑھتے تھے، تم کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی تھی، ہم تم پر رشک کرتے ہیں۔ ہم مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنا نصیب کر رہے ہیں، مگر تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بلکہ محبوب ترین کام کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تم کو مدینہ منورہ بلکہ حرمین شریفین کی بار بار زیارت خاص قبولیت اور برکت کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ مستفاد از ماہنامہ ارمغان، دسمبر 2004۔ محترمہ سلمیٰ انجم صاحبہ، مدھو گویل سے ایک ملاقات۔ اسماء ذات الفوزین: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمیٰ انجم: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: آپ کی خدمت میں قارئین ارمغان کے لیے کچھ باتیں ضروری کرنی ہیں، اس کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ جواب: میرے لائق جو خدمت ہو میرے لائق سعادت ہے۔ سوال: برائے کرم اپنا مختصر تعارف کرائیں۔ جواب: میرا نام اب الحمدللہ سلمیٰ انجم ہے، میرا پہلا نام مدھو گویل ہے۔ میں غازی آباد کے ایک بہت مذہبی ہندو گویل خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرے والد لالا سنگ سین گویل ایک معمولی سبزی کے تاجر تھے اور میرے بچپن میں انتقال کر گئے۔ میری پرورش میری والدہ کے لاشوتی اور بڑے بھائی بابو جگدیش گویل کے زیر سایہ ہوئی۔ ہم لوگ غازی آباد کے قریب گلدھر گاؤں میں رہتے تھے۔ میری والدہ ماجدہ، جن کا اسلامی نام ام نسیم ہے، اور میرے سب سے بڑے بھائی بابو جگدیش، جن کا اسلامی نام کلیم غازی ہے، اور دوسرے بھائی ہیم کمار، جو الحمدللہ اب مولانا نسیم غازی ہیں۔ میری چھوٹی بہن بھی، جس کا نام اب اسما ہے، اپنے پورے خاندان کے ساتھ الحمدللہ مسلمان ہے۔ میری 3 بڑی بہنیں مسلمان نہیں ہوئیں، جن میں ایک حیات ہے، ان کا نام لجا ہے، اور دوسرا اجیشوری اور لیلاوتی کا انتقال ہو گیا۔ سوال: اپنے خاندان کے اسلام لانے کے سلسلہ میں ذرا بتائیے۔ جواب: میرے بڑے بھائی بابو جگدیش بڑے مذہبی ہندو تھے اور انہیں ہندو مذہب کی بڑی گہری معلومات تھی۔ اسلام اور مسلمانوں سے ان کو بڑی نفرت سی تھی۔ مسلمانوں کے ہاں سے سبزی لینا بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے، اگر خریدتے تو دھو کر پکواتے تھے۔ وہ غازی آباد نگر پالیکا میں چنگی انسپکٹر تھے۔ وہ ہندو مذہب کو اپنے مالک کو خوش کرنے اور اس تک پہنچنے کا سہارا سمجھتے تھے۔ وہ مذہب سے بہت عقیدت کا تعلق رکھتے۔ ایک روز وہ ایک چنگی پر جانچ کے لیے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ غازی آباد بھٹے کے ایک مسلمان
جناب عبد الرحمن صاحب جو چوڑیوں کا کاروبار کرتے تھے کسی ہفتہ واری بازار میں دکان لگانے کے لیے چوڑیاں لے کر آئے، مگر ان کے پاس چنگی کے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے چنگی پر آ کر درخواست کی کہ میں شام کو واپسی میں چنگی کے پیسے دے دوں گا، مجھے شام 5 بجے تک کی مہلت دے دی جائے۔ بابو جی نے کہا کہ واپسی پر بھی کوئی چنگی دیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بابو جی مسلمان دیتے ہیں۔ بابو جی کو یہ بات لگ سی گئی اور وہ باوجود دوسری جگہ کے تقاضوں کے شام تک وہیں بیٹھ گئے کہ دیکھتا ہوں مسلمان کس طرح چنگی دیتا ہے۔ عبد الرحمن صاحب وقت سے قبل گاہکوں کی بھیڑ سے دکان سمیٹ کر 5 بجے سے 15 منٹ قبل چنگی پر آئے اور چنگی جمع کرا دی۔ بابو جی ان کے اس ایفائے عہد سے متاثر ہوئے اور پھر ان سے دوستی کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایفائے وعدہ کا یہ اسلامی انداز ہی ہمارے خاندان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ بابو جی نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ گھر آئے ایک سنجیدہ مسلمان جناب قاضی جمیل صاحب بابو جی کو مل گئے۔ انہوں نے بابو جی کو اسلامی لٹریچر مہیا کیا اور ساتھ میں چھوٹے بھائی نسیم غازی کو بھی قریب کیا۔ بابو جی اسلام کے مطالعہ سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے دوستوں اور عزیزوں سے اسلام کی تعریف شروع کی اور اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر چھوٹے بھائی ہیم کمار مولانا نسیم غازی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دوران لوگوں نے دباؤ دینے اسلام سے باز رکھنے کے لیے ایک جھوٹے قتل کے مقدمہ میں پھنسا دیا۔ مقدمہ شروع ہوا۔ غازی آباد کا ایک بڑا بدمعاش صادق تھا، اس کو معلوم ہوا کہ مقدمہ کی تاریخ ہے، لوگ جھوٹی گواہی دینے آئیں گے۔ وہ عدالت کے باہر چاقو لے کر بیٹھ گیا۔ جو جھوٹی گواہی دینے آئے گا آج اپنا انجام دیکھے گا۔ اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ گواہی نہیں دینے آئیں گے۔ مقدمہ میں بابو جی بری ہو گئے۔ صادق کی اس ہمدردی سے بابو جی اور بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھابھی اور بچوں سے مشورہ کیا اور پورا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں جس میں 3 بلریا گنج سے عالم ہیں، سب مسلمان ہو گئے۔ مولانا نسیم غازی جس وقت مدرسۃ الفلاح بلریا گنج میں پڑھتے تھے، انہوں نے گھر والوں پر بہت کام کیا۔ ان کی کوشش سے میری چھوٹی بہن اسما مسلمان ہوئی اور ان کی شادی اعظم گڑھ کے ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ ان کے شوہر جامعہ میں ایک بڑے عہدے پر ہیں۔ اس کے بعد نسیم بھائی والدہ اور مجھ پر بہت محنت کرتے رہے۔ وہ بڑے درد بھرے خطوط ہمیں لکھتے تھے۔ ان کا ایک درد بھرا خط نو مسلم بیٹے کا اپنی ماں کے نام خط کے عنوان سے شائع بھی ہوا۔ چند سالوں کی فکر اور کوشش سے میری والدہ بھی مسلمان ہو گئی۔ سوال: آپ اپنے اسلام کے سلسلہ میں کچھ بتائیے۔ جواب: میں اپنے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ مجھے بچپن سے اسلام سے بڑی چڑ تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے علاقہ اور غازی آباد کے اکثر لوگ علاقے میں مسلمانوں کو دیکھتی تھی کہ وہ بہت گندے رہتے ہیں، ان کے گھر بھی بہت گندے ہوتے ہیں۔ نسیم بھائی جب بھی غازی آباد آتے 1 گھنٹہ مجھے سمجھاتے۔ مجھے ان کا سمجھانا بہت برا لگتا۔ کبھی کبھی کانوں میں انگلیاں دے لیتی، کبھی روئی لگا لیتی، ان کی طرف پیٹ پھیر کر دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ جاتی، مگر وہ کہتے رہتے۔ ایک بار وہ مجھے اعظم گڑھ لے گئے۔ وہاں میں نے بہت سلیقہ اور صفائی کا خیال رکھنے والے خاندانی مسلمانوں کو دیکھا۔ غازی آباد کے ابراہیم خان کے گھر مجھے لے گئے۔ ان کے گھر کی عورتوں سے میں متاثر ہوئی۔ وہ 10 سال تک مجھے سمجھاتے رہے۔ کبھی کبھی وہ رونے لگتے۔ مجھے اسلام کی باتیں تو سمجھ میں آتی تھی مگر میں گندے مسلمانوں کو شامل ہونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ڈر رہتا کہ ان خاص مسلمانوں میں خاص طور پر عبد الرحمن صاحب کے بیٹے سے میری شادی کر دی جائے گی، اس لیے میں مسلمان ہوتے ہوئے ڈرتی تھی۔ ایک بار میں اعظم گڑھ گئی ہوئی تھی۔ نسیم بھائی میری خوشامد کرتے تھے۔ ایک روز ان کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے کہا بھیا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مدھو بہن اسلام کا کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کی آگ سے بچ جاؤ۔ میں نے کہا اچھا پڑھاؤ۔ میں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ نسیم بھائی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ مجھے خوشی سے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس لیے کہ تقریباً 10 سال تک متواتر کڑھن لگن اور مسلسل دعوتی کوشش کے بعد اللہ نے میرے دل کو اسلام کے لیے کھولا۔ یہ تقریباً 28 سال پرانی بات ہے۔ سوال: آپ کی شادی کس طرح ہوئی؟ جواب: شادی کے سلسلہ میں میری کچھ شرائط تھیں۔ ایک زمانہ تک سخت ترین مذہبی ہندو رہنے کی وجہ سے فوراً ذہن سازی نہیں ہو سکی تھی، اس لیے میری پہلی شرط تھی کہ میں کسی داڑھی والے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ لڑکا الگ رہتا ہو، زیادہ بھائی بہن وغیرہ نہ ہو، یعنی بڑا خاندان نہ ہو۔ مجھے ابھی اسلام قبول کیے ہوئے تقریباً 1 سال ہوا تھا۔ حکیم علیم الدین سنبھلی نے ہمارے شوہر محمود صاحب سے شادی کے لیے کہا۔ وہ اس وقت روزگار کے لیے کھتولی سے پھول طاق کر رہنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا اور پھر کھتولی بھائیوں سے مشورہ کرنے کے لیے گئے۔ وہاں آپ کے دادا حاجی محمد امین صاحب ان کے خاندان کے بزرگ تھے۔ انہوں نے تائید کی کہ غازی آباد آ گئے کہ رشتہ پکا کریں گے اور اشارے سے آپ کے ابی مولانا کلیم کو دعوت دیتے آئے۔ رشتہ پر آمادگی دیکھ کر لوگوں کا مشورہ ہوا کہ نکاح کر دیا جائے۔ اصل میں ان کو میری طرف سے اطمینان نہیں تھا۔ بہرحال سادگی سے نکاح ہو گیا۔ عزیزوں اور گھر والوں میں سے صرف آپ کے والد کلیم بھائی شادی میں شرکت
کرنے کے لیے آئے۔ 2 ماہ بعد ہمارے بھائی اور والدہ نے مجھے سادگی سے میرے شوہر کے ساتھ اس طرح رخصت کر دیا جیسے کئی سال کی شادی شدہ لڑکی کو رخصت کر دیتے ہیں۔ سوال: آپ کو اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ محمود: چچا جان نے تو اتنی اچھی داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ جواب: مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ میرے شوہر محمود صاحب ایک اچھے شوہر ہیں، ایک مثالی مسلمان ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ شادی پر فخر ہے۔ میں اس پر اللہ کا شکر کرتی ہوں۔ ان کی داڑھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بلکہ اب مجھے اسلام کی ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے۔ میرے خاندان کے اکثر لوگوں کی داڑھیاں ہیں۔ بڑے بھائی بابو جی مرحوم تو بہت بہادر مسلمان تھے، ہندو کے محلے میں رہتے تھے۔ بابری مسجد کے قضیہ اور اس سے قبل غازی آباد میں بارہا فسادات ہوئے، مسلمان دستوں کے فون بھی آئے کہ ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ ان حالات میں آپ کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ بابو جی بڑے اعتماد سے جواب دیتے: اگر آپ اطمینان دلا دیں کہ مسلمانوں کے محلہ میں ملک الموت نہیں آ سکتے اور ہندوؤں کے محلے میں موت وقت سے پہلے آ جائے گی تو میں آنے کو تیار ہوں۔ اور موڈھا بچھا کر سڑک پر بیٹھ کر مشروع حلیہ میں اخبار پڑھنے بیٹھ جاتے۔ ان کا ایمان بڑا قوی تھا۔ قبول اسلام کے بعد ہمارے خاندان کو ہندوؤں نے بڑی دھمکیاں بھی دی، بڑے لالچ بھی دیے۔ رام گوپال شال والا وغیرہ بارہا ملنے آئے اور کروڑوں روپے کی پیشکش کی کہ آپ کسی بھی شرط پر اسلام سے باز آ جائیے، مگر انہوں نے حق کے مقابلے پر لالچ اور خوف کو ٹھکرا دیا اور زندگی بھر نہ صرف خود مضبوط رہے بلکہ ان کی وجہ سے اللہ نے خاصے لوگوں کو ہدایت دی۔ میرے دوسرے بھائی مولانا نسیم غازی بھی، جو الحمدللہ ملک کے مشہور داعی ہیں، انسانی رشتہ کے بھائیوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے بغیر کسی سیاسی فکر اور لالچ کے مخلصانہ دعوت پر زور دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا فائدہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی ہوا ہے۔ خاصے لوگ ان کی دعوت سے مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ سوال: اگر خدا نخواستہ آپ کو ہدایت نہ ملتی تو؟ جواب: اگر خدا نخواستہ مجھ کو ہدایت نہ ملتی، اس تصور سے بھی کانپ جاتی ہوں، میرا رواں رواں کانپ جاتا ہے۔ دیکھیے ابھی میرا حال خراب ہو رہا ہے۔ میری 2 بہنیں اسلام کے بغیر دنیا سے چلی گئی۔ وہ اسلام کے قریب ہو گئی تھی مگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ میرے والد بھی اسلام سے محروم دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب میں سوچتی ہوں تو نیند اڑ جاتی ہے اور کبھی کبھی مسلمانوں پر مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ 10 سال تک میں صرف اس لیے مسلمان نہیں ہوئی کہ میں جن اکثر مسلمانوں کو دیکھتی تھی وہ بہت گندے رہتے تھے۔ ان کا رہن سہن اور ماحول جن میں چوری چکاری، جوا، جہالت ہے، میرے لیے حجاب بنا رہا۔ اگر مسلمان اسلام پر حقیقت میں عمل کرتے تو میری بہنیں اور والد ایمان سے محروم نہ جاتے۔ سوال: چچی جان، اچھا یہ بتائیے، آپ گوشت نہیں کھاتی مگر آپ مرغ اور گوشت اس قدر لذیذ بناتی ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جواب: میرے شوہر محمود صاحب ایک اچھے مسلمان شوہر ہیں۔ میں کچھ نماز ذکر وغیرہ تو زیادہ نہیں کر پاتی، اپنی عبادت یہی سمجھتی ہوں کہ میں ایک اچھی مسلمان بیوی بنوں۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بالکل وقف کر دیا ہے۔ وہ گوشت کے بہت شوقین ہیں، اس لیے مجھے گوشت بنانے کا شوق ہو گیا۔ میں گوشت کھانے کے حکم کو اللہ کی نعمت سمجھتی ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کو ترغیب دے کر گوشت کا شوقین بنایا ہے۔ میں کوشش کے باوجود نہیں کھا پاتی تو اسے اپنی معذوری بلکہ محرومی سمجھتی ہوں۔ سوال: ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ عائشہ بھابی، صفیہ بھابی اور سلمان بھائی، آپ کے تینوں بچے بہت سعادت مند اور نیک مسلمان ہیں۔ آپ نے ان کی کس طرح تربیت کی؟ جواب: بچوں کی تربیت میں مجھ سے زیادہ ان کے والد کا ہاتھ ہے۔ وہ بہت اچھے اور سچے مسلمان ہیں، اکثر غیر مسلم کے محلہ میں رہے مگر پڑوسیوں کے محبوب رہے، اور جب محلہ چھوڑ کر آئے تو ہندوؤں نے روتے ہوئے رخصت کیا۔ پکی موہری محلہ میں ایک چھوٹے مکان میں ہم ایک زمانے تک رہے۔ مالک مکان ایک انتہائی مذہبی ہندو تھا، رام کشور نام تھا، 2 مضامین میں ایم اے تھا، مگر وہ ہمارے شوہر کے اخلاق و ہمدردی سے حد درجہ متاثر تھا اور اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ کہتا تھا: محمود صاحب جس قدر دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہوں حال خراب ہو جاتا ہے، سوچتا ہوں یہ جھوٹے بھگوان چھوڑ دوں اور آپ کی طرح ایک سچے مالک کا ہو جاؤں۔ اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، بیچارہ محروم دنیا سے چلا گیا۔ میں نے بچوں کو مسلمان بنانے کی فکر کی اور بچپن سے نماز پڑھنے کے وقت ان کے سر رہتی تھی۔ غیر مسلمانہ عادتوں سے بچنے کو کہتی۔ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد جس طرح پہلے مسلمان برے لگتے تھے، غیر مسلم برے لگنے لگے۔ اس لیے میں باوجود غیر مسلموں کے محلہ میں رہنے کے بچوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ غیر مسلم بچوں سے دوستی کریں بلکہ ان کے ساتھ کھیلیں۔ سوال: آپ کے ہندو عزیزوں سے اب کیسے تعلقات ہیں؟ جواب: اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم لوگوں کی اقتصادی حالت اچھی نہیں تھی، ہم لوگ غریبی کی زندگی گزارتے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا۔ ہمارے بھائیوں بھانجوں نے اپنے ہندو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اب وہ لوگ ملتے جلتے ہیں، شادی غمی میں شریک ہوتے ہیں، ہم سے تعلقات بنائے ہوئے رکھنا ان کی ضرورت بن گئی ہے۔ نسیم بھائی فائدہ اٹھا کر ان پر کام کر رہے ہیں۔ سوال: ارمغان کے واسطے سے آپ مسلمانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جواب: مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ مسلمان گندے نہ رہیں، اس کی وجہ سے لوگ اسلام میں آنے سے رکتے ہیں۔ اسلام نے پاکی اور صفائی کو کس قدر اہمیت دی ہے، ہمیں تو دنیا کو صفائی اور پاکی کا سلیقہ سکھانا چاہیے، ہماری زندگی اسلامی کردار کا نمونہ ہونی چاہیے۔ اسلام کی ہر ادا میں ایک کشش ہے، دیکھیے 50 سے زائد افراد پر مشتمل خاندان
کی ہدایت کا ذریعہ صرف عبد الرحمن صاحب کے وعدے پر چنگی جمع کرنے کا عمل ہوا، بلکہ ہمارے واسطے سے مسلمان ہونے والے سبھی لوگوں کا ذریعہ ان کا ایک اسلامی عمل ہوا۔ افسوس ہم خود گندے رہتے ہیں اور کم از کم ہندوستان میں گندگی مسلمانوں کی شناخت سمجھی جانے لگی ہے۔ ہمیں اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال۔ بہت بہت شکریہ سلمہ چچی جان، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ جواب۔ ضرور، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، آپ اللہ کی نیک بندی ہیں۔ اللہ حافظ۔ مصطفیٰ دس ماہنامہ ارمغان، فروری 2004۔ محترمہ حلیمہ سعدیہ صاحبہ، نو مسلمہ سے ایک ملاقات۔ اسماء امت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلیمہ سعدیہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال۔ امی نے کہا تھا کہ آپ آئیں گی تو میں آپ کے حالات کے سلسلہ میں آپ سے کچھ معلومات کر لوں۔ جواب۔ کس لیے؟ ان کو تو سب معلوم ہے۔ سوال۔ اصل میں پلت میں ہماری جمعیت شاہ ولی اللہ سے ایک اردو ماہانہ میگزین نکلتا ہے۔ اس میں اسلام کے سائے میں آنے والے خوش قسمت بھائی اور بہنوں کے حالات معلوم کر کے شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ پرانے مسلمانوں کو عبرت ہو۔ جواب۔ میرے حالات سے کیا عبرت ہوگی؟ میں تو خود اپنے حال پر شرمندہ ہوں، مگر خیر کچھ معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لو۔ سوال۔ آپ اپنا مختصر تعارف کرائیں۔ جواب۔ میں جنوبی دہلی کے ایک ہندو سینی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد DDA میں چیف اکاؤنٹنٹ ہیں۔ میرے 3 بھائی ہیں، تینوں اعلیٰ پوسٹنگوں پر الگ الگ منسٹریوں میں افسر ہیں۔ میں نے انگریزی میں MA اور ماس کمیونیکیشن میں ڈپلومہ کیا ہے۔ میں بھی ملک کی ایک اہم وزارت میں سیکرٹری کی پوسٹ پر کام کرتی ہوں۔ میں نے اپنے لیے اپنا اسلامی نام حلیمہ سعدیہ تجویز کیا ہے، اگرچہ مجھے اس نام سے بہت کم لوگ یاد کرتے ہیں۔ میری عمر 33 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ سوال۔ اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتائیں۔ جواب۔ حکومت ہند نے اپنے ملازمین کو غیر ملکی زبان سکھانے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا، جس میں دفتر کی طرف سے مجھے عربی زبان سیکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ عربی سکھانے والے اکثر مسلمان اساتذہ تھے۔ انہوں نے عربی کے ساتھ اردو بھی سکھانی شروع کی۔ ہمارے والد صاحب اچھی اردو جانتے ہیں اور بہت اچھی اردو بولتے ہیں، اس لیے مجھے اردو سیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ہمارے اساتذہ میں ایک استاد ڈاکٹر محسن عثمانی صاحب تھے۔ انہوں نے تمام اسٹوڈنٹس کو عربی پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسلام کا تعارف بھی کرایا۔ تھوڑی سی عربی کی شدھ بدھ ہو جانے کے بعد ہمیں قرآن حکیم سے عربی پڑھانے لگے۔ ڈاکٹر محسن عثمانی صاحب جو اس وقت دہلی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، انہوں نے ہم سبھی عربی پڑھنے والوں کو ہندی اور انگریزی میں اسلام پر لٹریچر فراہم کیا۔ آپ کے والد کی کتاب آپ کی امانت بھی لا کر واقعی آپ کی امانت آپ کے سیوا میں بھی لا کر دی، واقعی وہ درد کی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے بعد میری قرآن شریف سے دلچسپی بڑھ گئی۔ بالآخر اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو خوشخبری دی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھوایا۔ اس کے بعد میں اسلام کی معلومات اور نماز وغیرہ سیکھنے کے لیے مرکز نظام الدین جانے لگی، جہاں پر جنوبی ہندوستان کے ایک مولانا صاحب کے گھر جا کر میں نماز وغیرہ یاد کرتی اور چند مسلمانوں سے میرے تعلقات ہو گئے تھے۔ میں ان کے گھر پر میرا آنا جانا ہو گیا۔ سوال۔ آپ کے گھر والوں کو آپ کے قبول اسلام کا علم ہو گیا تھا؟ جواب۔ نہیں، ابھی تک ان کو میرے مسلمان ہونے کا علم نہیں ہے۔ سوال۔ تو آپ کے لیے بڑی مشکل رہتی ہوگی؟ جواب۔ بلا شبہ مشکل تو ہے، مگر اس سے زیادہ میرے سامنے اور مشکلیں ہیں۔ سوال۔ آپ بہت مایوس بھی محسوس ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے کیا مشکلات ہیں؟ جواب۔ میری بہن، میری زندگی کا سب سے بڑا دردناک پہلو یہ ہے کہ میں نے قرآن حکیم عربی سیکھنے کے لیے ایک کتاب سمجھ کر پڑھا۔ یہ تو قرآن کریم کا احسان ہے کہ اس سے مجھے اللہ اور مالک کی پہچان ہو گئی اور ظاہری طور پر مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی بھی توفیق ہو گئی، مگر قرآن پاک کی باتوں پر جو یقین ہونا چاہیے تھا اور مرنے کے بعد دوزخ کی آگ اور گناہوں کی سزا پر جو ڈر پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ بالکل نہیں ہوا۔ میں کلمہ پڑھتی ہوں اور اس خیال سے کلمہ طیبہ بہت پڑھتی ہوں کہ شاید پڑھتے پڑھتے اندر اتر جائے، مگر مجھے صاف محسوس ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرے گلے سے نیچے نہیں اترتا، جیسے صرف زبان سے ہی مسلمان ہوں، دل سے مسلمان نہ ہوں۔ مجھے دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا تو بڑی حیرت کی بات لگتی ہے، مگر لا الہ الا اللہ کہہ کر جس طرح ہر چیز کی نفی کی کیفیت اندر اترنی چاہیے، اس کا کوئی ادنیٰ حصہ بھی میں اپنے اندر نہیں پاتی۔ نہ دوزخ کا خوف، نہ مرنے کے بعد کے حساب و کتاب کا ڈر، جیسا اس کا حق ہے، میں اپنے اندر نہیں پاتی۔ مثال کے طور پر میں مسلمان ہوں تو میں نماز میرے اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے، اور نماز نہ پڑھنے یا کم از کم قضا کرنے پر مرنے کے بعد کی سزا کی خبر پر مجھے ظاہری طور پر یقین ہے، تو مجھے ہر حال میں نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ مگر میرا حال یہ ہے کہ میں دیکھتی رہتی ہوں کہ موقع ملے، ماں باپ بہن بھائی سے چھپ کر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو پڑھتی ہوں، اگر موقع نہ ملے تو کبھی کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے۔ گویا گھر والوں کا خوف اللہ کے خوف اور دوزخ کی آگ سے زیادہ ہے۔ یہ بھی کوئی ایمان ہے؟ میں نماز پڑھتی ہوں، آدمی نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، مجھے سجدے میں جانا بہت اچھا لگتا ہے، شاید میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ سکون اور لذت سجدے میں محسوس کرتی ہوں، بلکہ میں سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ اچھی بھی لگتی ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح سجدے کی حالت میں ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے، اسی حالت میں میری موت
आए, मगर जिस तरह इंसान को अपनी तमाम तर कमजोरियों के एतराफ के साथ अपने पूरे वजूद को अपनी अजमत वाले रब के हुजूर बिछा देना चाहिए, इस तरह का सजदा मुझे आज तक एक भी नसीब नहीं हुआ। मैं कभी सारी सारी रात बेचैन रहती हूँ कि इस हाल में अगर मौत आ गई तो ये मुनाफिक की मौत होगी। यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, शायद ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई। सवाल, ये तो आपके ईमान की दलील है, आपने शादी नहीं की। जवाब, मेरे घरेलू हालात ऐसे नहीं कि मेरी शादी किसी मुसलमान से हो, इसलिए मैंने घर वालों से इब्तदा ही में शादी के लिए माजरत कर ली थी, मगर अब मुझे हकीकी ईमान हासिल करने के लिए इस तरफ तवज्जो हो गई है। मैं सोचती हूँ किसी सच्चे मुसलमान से शादी कर लूँ कि उसके साथ रहकर मुझे हकीकी ईमान नसीब हो जाए। मरकज़ निज़ामुद्दीन के एक मौलाना साहब से मैंने कहा, उन्होंने मुझे एक साहब से मिलवाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, आप पर किसी तरह की ज़ाहिरी पाबंदी भी ना होगी। अगर आप घर वालों को दिखाने के लिए मंदिर जाना चाहेंगी तो जा सकती हैं, बल्कि आप कहेंगी तो मैं आपको मंदिर छोड़ आया करूंगा। मुझे बहुत मायूसी हुई कि ये शख्स जब खुद आधा हिंदू बनने को तैयार है तो मुझे ईमान कहाँ से आया जाएगा। मैंने माजरत कर दी, मैं सिर्फ ऐसे आदमी से शादी करने को सोच सकती हूँ जो मुझे इस्लाम की छोटी छोटी बातों पर ज़बरदस्ती अमल कराए।